पाकिस्तान से वकला तमाम सूबों से तमाम अजला से लोग यहाँ पे पहुँचे और आज आपने देखा कि पूरा इस्लामाबाद उसको जैम पैक किया हुआ था, ब्लॉक किया हुआ था कंटेनर्स लगा के। और इवन वकला को जिनके केसेस सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया। बात ये नहीं है जो आइन के अंदर दिए गए हकूक़ है वो क्या पाकिस्तान के जो 24 करोड़ अवाम है उसको ये हासिल हैं या नहीं है। इस हवाले से आज हमारे दोस्त, मैं भी बात करूँगा, मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मेरे साथ राइट साइड पे इस वक्त राय बुलेदी साहब खड़े हैं। ये वाइस चेयरमैन बलोचिस्तान बार कौंसिल है। गलन साहब वहाँ से लाहौर से वाइस प्रेसिडेंट हैं। असद मंजूर भट्ट साहब अपने काफ़िले के साथ लाहौर से आ रहे हैं, सदर हाई कोर्ट लाहौर। और जनाब कुरैशी साहब हमारे सेक्रेटरी हैं कराची बार एसोसिएशन। और इस साइड पे मुबशर रहमान साहब सदर लाहौर बार एसोसिएशन। आमिर वड़ाइद साहब हैं, ये दूसरी दफ़ा सदर मुंतखब हुए कराची बार एसोसिएशन। और इसके अलावा काशिफ हनीफ साहब वाइस चेयरमैन सिंध बार कौंसिल। तो यानी 3 बार कौंसिल और यहाँ पे इस्लामाबाद बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन नसीर अहमद कियानी साहब मौजूद हैं। यानी बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, सिंध 3 बार कौंसिल यानी 5 बार कौंसिल में से 3 बार कौंसिल्स के वाइस चेयरमैन यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी ज़लई बाज़ के सदूर और सेक्रेटरीज़ और वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं। और पाकिस्तान से हमारे वो दोस्त जो इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती देखना चाहते हैं। हमारा ये प्रोटेस्ट आज का क्यों था? हमने ये मुतालबा किया था कि जो 26वीं तरमीम है, आज के दिन जो 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ़ फरमा है वो फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमारी वो 26वीं तरमीम को सुने। और आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास था, हमने मुतालबा किया था कि इसको डेफर कर दिया जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट हमारी 26वीं तरमीम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन्स हैं उनको डिसाइड नहीं कर देती। हुकूमत ये चाहती है कि आज जुडिशल कमीशन में अपनी मर्ज़ी के सियासी जजेस जिनको एग्जेक्टिव जो है वो तैनात करने जा रही बाय कास्टिंग अ वोट। और वोट भी कौन दे रहे हैं कि 2 मेंबर उस जुडिशल कमीशन में ऐसे हैं कि जो खुद इलेक्टेड नहीं है, उनको स्पीकर नॉमिनेट करता है। एक टेक्नोक्रेट की सीट है और एक माइनॉरिटी के। जो लोग खुद इलेक्टेड नहीं हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को वो तैनात करेंगे। तो ये है 26वीं तरमीम का जो इसके पीछे मैकेनिज़्म है। और हम समझते हैं कि 26वीं तरमीम एक आइनी तरमीम नहीं है, ये एक वारदात की गई है। 26वीं तरमीम से सैयद मंसूर अली शाह साहब का चीफ जस्टिस बनने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट में रोका गया है। और उसके बाद डोगर को और दीगर जजेस को बाकी हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का कि वो चीफ जस्टिस ना बने, उनका रास्ता रोका जा रहा है। तो ये लीगल फर्टेनिटी आज पूरे पाकिस्तान की। मैं सलाम पेश करता हूँ, मेरा सेक्रेटरी कुरैशी साहब कराची से हमारे मेहमान थे, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ कि उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया और वो शीशा पिलाई दीवार की तरह सिंध से। और मेरे कायद जनाब मुबशर रहमान साहब, इनकी क़यादत में सारे लोग जितने भी जिस जिस सूबे से आए हैं, जिस जिस ज़िले से आए, यकीन कर जाए एक वो जवान मर्दी के साथ उन्होंने लाठी चार्ज भी बर्दाश्त किया। क्या फ़र्क पड़ता है कि आप वकला को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे प्रोटेस्ट करने देते? हमारे पास तो कोई असला नहीं सिवाय एक कलम के। हम तो कोई दहशत गर्द नहीं है, हम तो इस मुल्क के आइन और कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो आज हमारे रास्ते रोके गए, हमारा मुतालबा है, बाकी दोस्त भी 1 बाय 1 बात करेंगे। मैं इसको कंक्लूड करते हुए कि हमने ये फ़ैसला, सारी क़यादत ने आज ये किया है कि आज का जो प्रोटेस्ट है आज हम इसको वाइंड अप करेंगे इस शर्त के साथ कि ये इजलास जो है इसको मुलतवी किया जाए। और जो हमारी 26वीं तरमीम को जो हमने चैलेंज किया हुआ है, जिस दिन उस केस की समाअत होगी उस दिन ऑल पाकिस्तान, ये क़यादत का फ़ैसला है, यह मेरी ज़ात का फ़ैसला नहीं है, सारी क़यादत का कलेक्टिव जो डिसीजन है मैं वो आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ये फैसला किया गया है कि उस दिन लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी। पूरे पाकिस्तान से वकला उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आएंगे। मैं 1 बाय 1 अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। राय बुलेदी साहब, वाइस चेयरमैन बलोचिस्तान बार कौंसिल। आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का, पाकिस्तान भर से आए हुए वकला का, मेरे कायदीन का, मेरे लीडरशिप का
میں سب کا مشکور ہوں کہ آج کا یہ دن، آج جس طریقے سے آج یہاں پہ سب یہاں پہ اکٹھے ہیں، ایک ہی مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہم ایسا عدلیہ نہیں چاہتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے تابع عدلیہ ہو، ہم ایسا عدلیہ ہرگز نہیں چاہتے ہیں جو کسی کے اشارے پر عدلیہ ہو۔ اس مقصد کے لیے کہ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس ملک کے اندر انصاف ہوگا، عدل ہوگا، جمہوریت ہوگی، جمہوریت کی بحالی ہوگی۔ حقیقی معنوں میں یہ وہ پارلیمنٹ ہے جو فارم 47 کی پیدا کردہ پارلیمنٹ ہے، جسے عوام نے ریجیکٹ کی ہوئی پارلیمنٹ ہے۔ اس کے ذریعے سے رات کی تاریکیوں میں ممبران پارلیمنٹ کو اغوا کر کے، ان کے خواتین بچوں کو اغوا کر کے جو 26ویں آئینی ترمیم جو لائی گئی تھی، یہ آزاد عدلیہ کے خلاف ایک گہرا ضرب کاری تھا۔ اس عدلیہ کے لیے وکلاء نے بے باک قربانیاں دی ہیں، وکلاء تحریک چلی ہے۔ یہاں پہ 22 مئی میں وکلاء کو جلایا گیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جب تک آئین کی بالادستی نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، آزاد مائنڈ اور منشا کے ججز نہیں ہوں گے۔ میرے صدر صاحب نے خوب کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم نے چیلنج کر رکھی ہے سپریم کورٹ میں، بلوچستان بار کونسل میں خود اس کا پٹیشنر بھی ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو موجودہ جو اسٹرینتھن ہے، اس پہ فل کورٹ بٹھایا جائے، وہ تمام سپریم کورٹ کے ججز ہمارے اس کیس کو سنیں اور یہ فیصلہ کریں۔ تب تک آج جو ایلیویشن ہونے جا رہے ہیں، یہ جو سیاسی بھرتیاں ہونے جا رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما کے لوگ جو لائے جا رہے ہیں، اس کو روکا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اب جناب صدر لاہور بار ایسوسیشن چودھری مبشر رحمان صاحب وہ آپ سے خیالات کا اظہار کریں گے۔ چودھری مبشر رحمان صاحب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنیں جی۔ پاکستان بھر سے آئے وکلاء کو میرا سلام۔ آج لاہور بار نے اسٹرائک کی ہے اور لاہور بار کے وکلاء یہاں بڑی تعداد میں پہنچے ہیں، باقی وکلاء آ رہے ہیں مزید۔ ہم اس پروٹیسٹ میں جو کہ لائرز ایکشن کمیٹی کی کال پہ ہمارے اسلام آباد کی لیڈرشپ نے یہاں پہ دیا تھا، وہاں پہ آئے ہیں۔ آپ سب دوستوں کا، پریس کے دوستوں کا شکریہ۔ 26ویں آئینی ترمیم جیسے میرے دوستوں نے بتایا، ایک غیر آئینی ترمیم ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اس میں بینچ بنانے کا اختیار بھی ایگزیکٹو کے پاس چلا گیا ہے۔ وہی لوگ کہ جن کے خلاف کیسز دائر ہونے ہیں، وہی پہلے بیٹھ کے یہ طے کریں گے کہ اس میں جج کون بیٹھیں گے۔ اور جب اس 26ویں ترمیم کو لاہور بار، بلوچستان بار، کراچی بار، اسلام آباد بار نے چیلنج کیا ہے، تو اس پہ اب کورٹ پیکنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں آج کے دن کہ پہلے ہماری جو آئینی درخواستیں جو فکس ہو چکی ہیں، پہلے ان کا فیصلہ کیا جائے۔ اس فیصلے آنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ان کو خطرہ ہے اور یہ اپنی مرضی کے بھرتیاں کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں اور ججز کو لانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان پٹیشنوں کا فیصلہ عوام کی امنگوں کے مطابق نہ ہو سکے۔ یہ بتاتا چلوں کہ یہ تحریک بار کی تحریک ہے، یہ عام وکلاء کی تحریک ہے، یہ کراچی سے لے کے خیبر تک تمام وکلاء کی تحریک ہے اور اس میں تمام وکلاء شامل ہیں۔ اور ہم بنیادی انسانی حقوق کے حصول تک اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ میں آج ہمارے اس حوالے سے پنجاب بار کونسل نے ایک اپنی پریس ریلیز دی ہے، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ جو پنجاب بار کونسل ایک غیر الیکٹڈ وہاں پہ وائس چیئرمین بیٹھا ہے، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ لاہور بار ایک تاریخ رکھتی ہے اس ملک میں جمہوریت کے لیے اور بنیادی انسانی حقوق کی جد و جہد کے لیے، اور لاہور بار اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ تو اور میں اس کے ساتھ ہم نے وہاں پہ پریس کلب کا بھی وزٹ کیا تھا اور پیکا آرڈیننس جو آیا ہے اس کو بھی ہم نے مسترد کیا ہے جنرل ہاؤس میں، اور ہم اپنی صحافتی برادری کے بھی ساتھ ہیں، اور پیکا کو بھی ہم جو اس میں امینڈمنٹس آئی ہیں ان کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب عامر وڑائچ، یہ ماشاءاللہ دوسری دفعہ کنزیکٹیو صدر الیکٹ ہوئے کراچی بار ایسوسیشن، تو وہ آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ٹائم پہ جو پوزیشن ہے، بدقسمتی سے یہ جو کالا قانون بنایا گیا ہے، اس کو ایک پرٹیکولر پارٹی کا نام دے کے عوام کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، بیسیکلی یہ شاید پی ٹی آئی کے ہیں اور یہ افیکٹی ہیں۔ دیکھیں، آپ سب کے سامنے موجود ہے، جب فارم 45 47 کا ایشو ہوا، وکلا برادری روڈ پہ نہیں تھی، نہ بار ایسوسیشن اس میں ایکٹیو تھی۔ ہاں، انہوں نے کنڈیم کیا کہ جو بھی رول آف لا اس کو کیا جائے۔ اس کے بعد خان صاحب
ابھی تک جیل میں کسی بار ایسوسیشن نے کوئی اس لیول پہ وہ پروٹیسٹ نہیں کیا کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل چیز چل رہی ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی بندہ ہو پاکستان کے ہر شہری کو حق ہے کہ وہ ایک فیئر جسٹس اس کے ساتھ کیا جائے اور انصاف کو ملا جائے. اب وہ چاہے کوئی بھی ہو. یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے جو رات کی تاریکی میں کالا قانون بنایا گیا ہے اس کا بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ پاکستان کی عوام کو غلام بنانا اور اپنی مرضی کے فیصلے کرنا. اور اس کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ امینڈمنٹ کے بعد بیسیکلی جو سب سے مضبوط ستون تھا وہ عدلیہ تھا. انہوں نے سب سے پہلے عدلیہ کو کنٹرول کیا. عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے بعد اب جو سب ایشو ہوئے ہیں وہ ایشوز میں پیکا آ گیا, سندھ میں ہماری 6 کینلز کا ایشو آ گیا, پھر کوپریٹ فارمنگ کا ایشو آ گیا, پھر یونیورسٹیز میں جو ان سے بیوروکریٹس کو ایز اے اپوائنٹ کرنے کے لیے جو ان سے ایز اے وی سی اپوائنٹ کرنے کا ایشو آ گیا. اب یہ سب ایشو پیدا ہوئے ایک ہی وقت میں. لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو بھی ایشو ہے پہلے یہ ہوتا تھا جیسی بھی جوڈیشری تھی ہمیں اتنا ٹرسٹ ہوتا تھا کہ ہم جائیں گے کچھ نہ کچھ انصاف لے کے آئیں گے. اب موجودہ سینیریو میں چاہے آپ نے پیکا چیلنج کیا ہے چاہے کوئی بھی ایکٹ چیلنج کیا ہے, یہ سب جتنے بھی چیلنجز آپ نے کیے ہیں یہ ان ججز کی موجودگی میں ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی ایک بھی آرڈر ہوگا. اس لیے یہ جو ہے آپ اس کا اندازہ ان کا اس لحاظ سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں انہوں نے سندھ سے بلوچستان سے ڈفرینٹ صوبوں سے ججز لا کے بٹھا دیے, پنجاب سے. اور پرپز ان کا کیا تھا؟ ان کا پرپز یہ تھا کہ جو وہاں کے سینئر جسٹسز ہیں ان کی سینیارٹی کو ختم کرنا اور اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگانا. اور وہ دیکھیں ابھی 15 دن میں 20 دن میں وہ چیف جسٹس لگ جائے گا. آپ کسی بھی کام کو دیکھتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا بعد میں یا آگے فیوچر دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں یہ کس طرح ایکٹ کرے گا. پھر آپ دیکھیں وہاں پہ سیٹیں 12 ہیں, خود انہوں نے جو ترمیم کی, لیکن جسٹسز جو لا کے بٹھا دیے وہ 13 بٹھا دیے ہوئے. بھائی ان 13 کا بھی ایک سیٹ خالی نہیں, بولا وہ سیٹ خالی ہوگی تو پھر وہ بیلنس ہو جائے گا. تو ایسی کیا جلدی تھی آپ کو کہ سیٹ خالی ہونے سے پہلے ہی آپ کو کرنا پڑا. سپریم کورٹ میں جو ہمارا بیسیکلی مطالبہ ہے, جو آج بھی جس چیز پہ ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کانسٹیٹیوشن پٹیشنز ہماری فائل کی گئی ہیں, کانسٹیٹیوشن پٹیشنز پوری سپریم کورٹ کے سارے ججز جتنے بھی موجودہ جسٹسز ہیں بھلے فل کورٹ بینچ بنائیں, لیکن یہ لوگ سنیں اپنی مرضی کے اپنے چاپلوس اپنے چمچے بوٹ پالشیے اوپر نہیں لے کے آئیں تاکہ اپنی مرضی کے آپ وہ لے سکیں, صحیح ہے, فیصلے لے سکیں. تو آپ کو جو کرنا پڑے گا, آپ کو موجودہ جسٹس صاحبان جو ہیں ان پہ ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا. ایک مظہر صاحب کا, محمد علی مظہر صاحب کا فیصلہ آیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ, بیسیکلی ہم جو چیلنج کر رہے ہیں پوری امینڈمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, اور ہم اس امینڈمنٹ سے جو کانسیکوینٹلی جو بھی چاہے وہ بینچ بنائے یا کوئی بھی جج بنائے, ہم ان میں سے کسی کو نہیں مانتے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ ان سب کو واپس بھیجا جائے اور آئین کو اپنی جگہ پہ لایا جائے تاکہ جو پاکستان ہے پاکستان آگے بڑھ سکے, ملک ترقی کر سکے. اگر آپ آئین کو ختم کر دیں گے, ایک جو ہے مارشل لا لگائیں گے, جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے یہ ایک مارشل لا کا دور چل رہا ہے, بے شک سامنے نہیں ہے لیکن بٹ وہ چل رہا ہے, صحیح ہے. آپ اس طریقے سے امپوز کریں گے, ایک اسٹیج آئے گی, لوگ فرسٹریٹ ہو جائیں گے, یہاں پہ لوگ روڈوں پہ آ جائیں گے, آپس میں دست و گریباں ہو جائیں گے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری یہ جتنی بھی اس ٹائم پہ سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان بیٹھے ہوئے کہ آپ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ اپنے بٹھا کر آپ جو اس ٹائم پہ ججز کو اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں یا ان کو اوپر لینے جا رہے ہیں, اس کو اس ٹائم پہ روکا جائے. پہلے پٹیشن کو ڈیسائیڈ کر لیا جائے. اور ان کو ایسا ڈر کیا ہے, بھائی آپ نے اچھا قانون بنایا ہے نا تو آپ مطمئن رہیں, آپ کو ان جسٹسز پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ آپ کا قانون کو ایسا کیا ہے, آپ نے اس میں غلط کام کر دیا ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ جس پک اینڈ چوز کے سسٹم سے چل رہے ہیں کہ شروع کے 3 ججز میں سے اپنی مرضی کا جج, اب کراچی میں سندھ میں آپ دیکھیے گا کہ سندھ میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ سندھ میں ٹاپ 8 جسٹسز کو چھوڑ کے 9ویں نمبر کے جسٹس کو آئینی کو اس کا بینچ کا ہیڈ بنایا ہے. مطلب پہلے نمبر کا جج پسند نہیں تھا, دوسرے کا نہیں تھا, تیسرے کا نہیں تھا, چوتھا نہیں, 5واں نہیں, 6واں نہیں, 7واں نہیں, 8واں نہیں, 9واں نمبر. یہ کوئی سینس ہے؟ آپ کو چلو کرنا تھا, آپ اپنا فارمولہ ہی لے لیتے تو 3 میں سے کسی ایک کو بنا دیتے. تو یہ سارے سینیریو میں آج ہم سب اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ان فیوچر کیری آن کریں گے اور اپنا بیسٹ دیں گے. ہماری پوری کوشش ہوگی. اور جس طریقے سے ہمارے سارے وکلا نے, جو خاص کر ہمارے کراچی کے جو دوست ہیں, سندھ کے جو دوست ہیں, پوری جو دوسرے
صوبوں سے آئے ہیں، دوست بلوچستان سے آئے ہیں، جو پنجاب سے آئے ہیں، ان سب کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کے گریٹفل ہیں کہ وہ اس اہم وقت میں جب ان کی واقعی میں ملک کو ضرورت ہے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ریاست صاحب کے ساتھ. تھینک یو سر. آپ ہمارے وائس پریزیڈنٹ لاہور بار ایسوسیشن لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، آپ سے خیال تھوڑا سا پیچھے. ریاست علی آزاد صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن آپ کے مشہور ہیں کہ آپ کی کال پہ پورے پاکستان کے نمائندہ وکلاء آج دی چوک اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو میں مذمت کرتا ہوں کہ آج سو کارڈ ایک نوٹ صبح ہوا ہے پاکستان بار کونسل کا، جس میں کہا گیا کہ پاکستان کی جو الیکٹڈ باڈیز ہیں اس نے اس آئینی ترمیم کے تحت جو فیصلے ہوئے ہیں اس کو ویلیڈیٹ کیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا نائب صدر ہوں. میرے صدر اسد نذور بٹ صاحب پچھلے قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ جن کو راستے میں روک دیا گیا تھا. ہم چونکہ بہت آگے تھے، ہم یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، باقی ہمارے قافلے ابھی پیچھے ہیں اور اسد نذور بٹ صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن 45,000 وکلاء کا ایک نمائندہ ایک بار ہے. پنجاب کے 45,000 وکلاء اپنی نمائندگی سے اپنا ایک قیادت چنتے ہیں 1 سال کے لیے، اور ہم ان کی نمائندگی کے لیے آپ کے سامنے موجود ہیں. لاہور بار ایسوسیشن کے صدر یہاں موجود ہیں مبشر رحمان چودھری صاحب. 25,000 وکلاء پہ مشتمل لاہور بار ایسوسیشن ہے، جس کی کابینہ یہاں آپ کے سامنے موجود ہے. زندہ ہے وکلاء، زندہ ہے وکلاء. کراچی بار ایسوسیشن کے بڑائے صاحب دوسری دفعہ صدر بنے ہیں، ان کی پاپولیرٹی کا اندازہ کر سکتے ہیں. رحمان قرائی صاحب سیکرٹری کراچی بار ایسوسیشن. یہ جو بار ایسوسیشن ہے کراچی بار ایسوسیشن، لاہور بار ایسوسیشن اور بالخصوص لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، یہ پورے پنجاب پاکستان کی جو بار ایسوسیشن کا یہ ہراول دستہ ہوتی ہے اور یہی یہ ہوتی ہے. اور ہمارے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر جو آج ہوسٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اور انہوں نے جیسے بتا دیا ہے کہ بلوچستان بار کونسل کے جو وائس چیئرمین ہیں اسلام آباد کے اور کراچی کے، یہ جس طرح یہ جھوٹ کا ایک انہوں نے گھڑ کے ایک سوشل میڈیا پہ دیا ہوا ہے، ان کے تمام ایکٹ جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں. یہ اس طرح ہی اپنا ایک منفی پروپیگنڈا کے ساتھ یہ کرتے ہیں، حقائق کو چھپا کے توڑ مروڑ کے یہ بات کرتے ہیں. پاکستان کی ریئل نمائندگی آپ کے سامنے موجود ہے. میں یہاں پہ جو حیدرآباد بار ایسوسیشن اور کراچی کے جو وکلاء کو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ایک وکیل کی گاڑی کو پروٹوکول ان کی وائلیشن ہوئی، انہوں نے اس کے خلاف FIR دی، اور آپ نے دیکھا پورے کراچی کا اور حیدرآباد کی ہم نے پہیا جام ہڑتال کر دی، اور 3 دن جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے وہ وہاں سے نہیں ہٹے، اور وہ وہاں سے کامیاب ہو کے اب ہمارے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کاز کے ساتھ 26 عینی ترمیم بنیادی طور پر اس نے پاکستان کے جو سپریم کورٹ کو انڈرمائن کیا، اس کو کمزور کیا ہے، اور اس کی جو سینٹیٹی تھی وہ ختم کی ہے. یہ بیسیکلی سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی اور کمزور کرنے کی سازش ہے تاکہ اپنے من پسند بندوں کے ساتھ اپنی من پسند فیصلے کیے جا سکیں. یہ متمع اس کے پیچھے ہے. یہ آپ کو فیوچر میں جا کے پتہ چلے گا، اس سے کل کو یہ پولیٹیکل ایک عدالتیں بن جائیں گی اور یہاں فیصلے ہوں گے جو پیچھے سے پرچیوں پہ آتے ہیں. ہمارے پاس ایک ادارہ تھا، سیلٹی تھی اس کی، تمام لوگ اس پہ انحصار کرتے تھے، کہیں سے آپ کو داد رسی نہیں ملتی. یہ عدالت ہے ہمارے پاس. جب ہماری عدالت بھی کسی کی گروی ہو جائے گی، کسی کے جھولی میں چلی جائے گی، تو پھر ہم کہاں انصاف مانگنے جائیں گے؟ ہمارا آخری انصاف کا دروازہ ہم بند نہیں کرنے دیں گے، اور 26 عینی ترمیم فیوچر میں پاکستان کے انصاف کے دروازے بند کرنے کے مترادف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ 26 عینی ترمیم جو ہے اس کو جو ہماری اس پریزنٹ ہماری سپریم کورٹ ہے وہ فیصلہ کرے، اور اس پہ وہ اپنا تھاٹ پروسیس کر کے جو ڈیسیجن لے گی اس کو مانے. اب اس میں اندر اپنے بندے انڈکٹ کر کے اس پر فیصلہ کیا کرنا ہے؟ بندوں کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ نہیں ہونے دینا. تو ہم نے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے جو آپ کو حیدرآباد اور کراچی کی مثال دی ہے، پورے پاکستان کے وکلاء اکٹھے ہوں گے. ہم کسی صورت بھی یہ قبول نہیں کرتے کہ جو اس کے منفی نتائج ہیں یہ پاکستان عوام اس کو کل کو ساری ہماری جمہور نے اس کو جھیلنا ہے. ہم وکلاء ہم آپ کو ابھی سے وارن کر رہے ہیں، ابھی سے تھرو میڈیا آپ پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ آپ کے جو بنیادی ابھی تو امن احتجاج آپ فٹ پاتھ پہ آ کے احتجاج کریں تو آپ کے خلاف FIR ہوتی ہے. پھر اس پر آپ گھر سے نکلنے پہ اگر آپ گھر میں سوچیں گے تو آپ کے خلاف کارروائیاں ہو جائیں گی. ہم اس کو بالکل نامنظور کرتے ہیں، اور جو ہمارے یہاں آج فیصلے ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم
یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فل فورس ختم کر کے سب سے پہلے سپریم کورٹ کی جو پریزنٹ کورٹ ہے وہ فیصلہ کرے کہ 26 آئینی ترمیم اس کے لیے ملک کے لیے عدلیہ کے لیے اور فیوچر کے لیے بہترین ہے یا نہیں. فیصلے کے بعد آگے جو بھی فیصلے ہوں گے. جس طرح انہوں نے جہاں جہاں ان کی کمزوری تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی مرضی کے بندے لا کے تاکہ ہماری جو بینچ جو پولیٹیکل فیصلے ہوں وہ اپنے مرضی کے بینچ بنا کے کیے جائیں. اس ہر جگہ پہ اپنی تبدیلی لا کے یہ پرسنل اسپیسیفک اور ایجنڈا اسپیسیفک یہ تبدیلیاں ہیں. ان تبدیلیوں سے اپنی جو ان کے ناتمام ایجنڈاز ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. میں اپنے تمام جو پاکستان کے آئے وکلا کو مشکور ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلے 2 منٹ کے لیے میرے سیکرٹری چونکہ مہمان ہیں قرائی صاحب کراچی بار ایسوسی ایشن رحمان قرائی صاحب 2 منٹ آپ سن لیں اس کے بعد میں آپ کو جی ادراج آپ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں میڈیا کو ریاست صاحب کو لاہور بار ایسوسی ایشن کو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم نے جو جنگ شروع کی ہے وہ آئین میں 26ویں ترمیم میں میڈیا کے لیے بھی شروع کی ہے کہ پیکا میں جس طریقے سے آپ کی آزادی رائے کو روکا جا رہا ہے وہ نامنظور ہے. 2 حقائق بتاؤں گا. آج ایم اے جناح روڈ بلاک ہے کراچی میں یہ اب ہماری طرف سے لائے عمل کی شروعات ہے. نمبر 2 آج سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کو جس نے اکیلے ہو کے ایک ریزولوشن رات جوائنٹ نکالی صبح سپریم کورٹ کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا تھا اس نے بندے گننے کے لیے ہمیں دیکھ رہا تھا کہ کون کون آیا ہوا ہے. آپ شرم کرو. آپ ادارے کے پریزیڈنٹ ہو. مجھے پوچھتا ہے مجھ سے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہائی کورٹ میں ایک ریزولوشن آئی. آج 300 وکیلوں نے گھیراؤ کر کے پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار کو آنے نہیں دیا. اب میں آپ کو کہہ دیتا ہوں وہ نمائندے جو حکومت کے اعلی کار بن چکے ہیں ان کے ساتھ یہ ہونے جائے گا. وکیل احتساب کریں گے. وکیل آپ کو ان عہدوں پہ پوچھیں گے کہ آپ کالے کوٹ کا ووٹ آزادی رائے کے لیے لے کے آئے تھے میرٹ پہ لے کے آئے تھے یا بکنے کے لیے لے کے آئے تھے. یہ 2 انسیڈنٹ آج کے ہیں. اب کیا چیز ضروری ہے؟ کیوں 26ویں ترمیم کو ہم نے اپوز کیا ہے؟ کیوں ہم نے کہا 26ویں ترمیم نامنظور کورٹ پیکنگ نامنظور؟ میرے سندھ میں 6 مسائل ہیں. آپ کینال بناتے ہیں آپ اربوں کو جو زمین الاٹ کرتے ہیں عیاشیاں کرتے ہیں وہاں پہ پانی جائے گا. 4 کروڑ کا کراچی ہے 10 کروڑ کا سندھ ہے. زمین کی بوند بوند پانی پہ ترسے گا. یہ 26ویں ترمیم کے بعد جیسے ایک SHO SSP تابع ہے MNA کے یہ جسٹس تابع ہو چکے ہیں. یہ ان کے مطابق کام کریں گے. یہ عوام مدعا کہاں لے کے جائے ان جسٹسز کے بعد؟ تو ایکشن کمیٹی نے کہا نہیں کیونکہ اب یہ 22 کروڑ کی بات ہے. پھر بات آتی ہے پیکا کی. آزادی رائے آزادی عدلیہ کہاں کھڑی ہے؟ کہیں نہیں کھڑی. کیوں؟ کیونکہ 26ویں ترمیم اب ماڈریٹ مارشل لا ہے جو کہ سپورٹ کر رہا ہے ان کے ایجنٹس کو جو کہ سپورٹ کر رہا ہے MNAs کو. وہ لوگ جو انڈائریکٹلی ٹیکنوکریٹ بنتے ہیں ریاضت صاحب نے صحیح کہا وہ فیصلہ کر رہے ہیں. 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد کانسٹیٹیوشنل بینچ بنتی ہے اس میں ان کے نام ہیں وہ وکالت بھی کرتے ہیں. یا تو ٹیکنوکریٹ رہو یا وکالت سے دستبردار رہو. تمہارے نام اپوائنٹمنٹ میں بھی بینچ فکسیشن میں بھی اس کے بعد یہاں پہ وکالت میں بھی ہمیں سب نظر آ رہا ہے. 1971 میں پاکستان 2 ٹکڑے ہوا. آج 26ویں ترمیم نے ہمیں اس موڑ پہ لایا ہے کہ آپ عوام سے ایک اور ملک کو شاید توڑ دو. خدا را عوام 22 کروڑ ہے. وکیلوں نے کالا کوٹ پہنا ہے ایز اے کسٹوڈین کہ ہم نے آئین کو واپس بحال کرنا ہے اس کی اصل شکل میں. وہ شکل کہ جس میں عوام کی عزت آبرو خواہش اور ان کی منشا ہو نہ کہ وہ 345 کوئی MNAs MPAs جن کو آپ نے کنٹرول کیا ہے وہ بیٹھے ہوں. ہم ٹرانسفر آف جسٹسز کے خلاف ہیں. کسی اور صوبے سے ہمیں کہا گیا چھوٹے صوبے وفاق میں آ رہے ہیں. ہم نے کہا ڈرو اس وقت سے جب کسی بڑے صوبے سے کسی چھوٹے صوبے میں ڈوگر جیسا سینئر جائے گا. یہ نامنظور ہے. ہم طلباء کے ساتھ کھڑے ہیں. اب آپ دیکھیں کیا ہونے جا رہا ہے سندھ میں.
वहाँ पर सीधा सीधा मार्शल लॉ का एक और मॉडरेट फॉर्म ये है कि अब ब्यूरोक्रेट बैठेंगे, कोई प्रोफेसर नहीं बैठेंगे। अब ये असातिज़ा की जंग है, अब ये प्रोफेसर्स की जंग है जो डी चौक पे लड़ी जा रही है। इस मुद्दे को मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ कराची के 250 वकीलों को, 200 लाहौर के वकीलों को, कि आप यहाँ खड़े हुए हैं इस्लामाबाद वाले। अब लाएमल एक है कि हम अपनी एक्शन कमेटी के साथ फुल कोर्ट हियरिंग में आएंगे और आज की जितनी अपॉइंटमेंट्स हैं वो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं सीजेपी साहब पे आज भरोसा करूं। मुझे लगता है कि सीजेपी साहब को अपने इर्द गिर्द बैठे हुए जजेस पे भरोसा करना चाहिए। आज आप काजी बनके इस रोड पे खड़े हुए 500 वकीलों को सुने और अपने इदारे को बचाएं। खुदारा ये पाकिस्तान आपके फैसले और आपके क्रेडिट भरे, आपको फैसला करना है। तो मैं बीइंग अ सेक्रेटरी अपनी पूरी क़यादत के साथ जो भी फैसला होगा उसको फॉलो करूंगा। कराची बाहर, आईनी तरमीम नामंजूर, आईनी तरमीम। मैं लाएमल पे बात करता हूँ। मेरी हाई कोर्ट के एडिशनल सेक्रेटरी नुसरत और आदम खान जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे असद मंजूर भट्ट साहब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वो भी पहुंच गए हैं सिर्फ मीडिया को बताने के लिए कि हमारी जो बर-ए-आज़म एशिया की सबसे बड़ी बार है, सबसे बड़ी हाई कोर्ट है, उसके सदर भी इस प्रोटेस्ट में अपने काफिले के हमरा पहुंच चुके हैं। लाएमल ये है, 2-3 मुख्तसर सी बातें हैं। एक तो ये कि आज सारी जो इलेक्टेड बॉडीज़ और उसके ऑफिस बेरर्स हैं, ये उनका फैसला है कि जी आज का इजलास जो है उसको डेफर किया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनातियाँ जिसको हम पैकिंग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो ना की जाए और इसको मुलतवी किया जाए, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो हमारी 26वीं तरमीम के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो आज की मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो 16 या 17 जजेज हैं वो उसको सुनेंगे, ये हमारा मुतालबा है। और दूसरी बात के जो लास्ट पे जो इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जिस दिन वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट सुनेगी, उस दिन लॉन्ग मार्च का थ्रू आउट द कंट्री कराची से खैबर तक वकला को कॉल दी जाएगी और वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे और अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे इंशाल्लाह। हमने PFUJ ने भी इस पीका एक्ट को चैलेंज किया हुआ है, एंकर एसोसिएशन ने भी इस पीका एक्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। मैं उसमें खुद उसमें कौंसल हूँ, हामिद मीर साहब और नसीम ज़ारा वगैरह सारे लोगों ने उसको, अमीर अब्बास, वो भी हमने की। हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, हम साफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती भी करते हैं। आपने हमेशा इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कुर्बानियाँ दी, हम अपनी आपकी कुर्बानियों को सराहते भी हैं, आपको सलाम भी पेश करते हैं और हम एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़े हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क के लिए, इस आइन के लिए और इस कानून के लिए। आइंदा इंशाल्लाह जब हमारा ये केस फिक्स होगा तो इंशाल्लाह हम आपको मतला करेंगे। आप तमाम दोस्तों का यहाँ पे तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे मेहमान कराची से खैबर तक यहाँ तशरीफ़ लाए, इस्लाम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उनकी ममनून और मशकूर है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।